नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 9 अप्रैल 2022 पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। उसकी बुनियादी वजह नहीं है कि उस दिन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, और ये भी बुनियादी वजह नहीं है कि उस दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी वो रात को 11 बजे खुल गई थी और इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ अरसे के बाद उनकी तौहीन अदालत होने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई ख़ातून किसी जगह बैठे और इस बात का इंतज़ार करे कि कुछ अरसे के बाद घर पे डाका होने वाला है, डाकू आएंगे और उसकी इज़्ज़त लूटने वाले हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा पहले से उसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए। ये मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल अगरचे कि पाकिस्तान में उस वक़्त बहुत ज़्यादा सराही नहीं जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये सूरत हाल बहुत अच्छी लगती थी। पाकिस्तान में आज तक 1954 से लेके 2023 तक हमेशा से हुआ ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जो थे वो अपना आप ज़रूर ज़ाहिर किया करते थे। जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था तो उसने बताया था कि हम इस मुल्क को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और हमें अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि सियासतदान बहुत बददियानत हो चुके हैं और ये मुल्क जो है बिल्कुल डूबने वाला है और हम उसको बचाने के लिए हाज़िर हो गए हैं। और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एक किरदार ये भी है कि वो पाकिस्तान को डूबते हुए न देख सके और इस नैया को बचाने के लिए आ जाए। और उसके बाद जब ज़ियाउल हक ने दूसरी दफ़ा मार्शल लॉ लगाया तो उस वक़्त उसने पाकिस्तान की एक नज़रियाती सरहद भी कायम की और उस नज़रियाती सरहद में बताया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जज्बा ऐसा है लोगों का कि जो इस्लामी इनकलाब लाना चाहता है और यहाँ दीन का निफाज चाहता है, तो हमारी फ़ौज की एक और ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करें। और फिर उसके बाद 11 साल ज़ियाउल हक ने उन नज़रियाती सरहदों के साथ एक खिलवाड़ किया। उसने पाकिस्तान में हुदूद कवानीन नाफिज किए, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप एक गधा गाड़ी वाले को एक मर्सिडीज़ कार को चलाने का लाइसेंस दे दें। वो SHO जिन पर खुद हद लगती थी वो हद के पर्चे काटते थे और वो जज जो हद के कानून के तहत या तो संसार हो सकते थे या उनको कोड़े लगने वाले थे, वो हदूद के मुकदमे सुना करते थे। दीन के कवानीन का इस कदर तमस्खुर शायद इससे पहले किसी 1400 साल की तारीख में उड़ाया गया हो। लेकिन बात वादे थी कि दोनों बड़े वादे तौर पर सामने आके कहते थे कि हमने ये किया है। तीसरी दफ़ा जब ये लोग आए तो मुशर्रफ की सूरत नज़र आए। उस वक़्त उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बचाने आए हैं पाकिस्तान की मईशत को, उन्होंने ये नहीं कहा हम बचाने आए हैं पाकिस्तान की नज़रियाती सरहद को। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना इदारा बचाने आए हैं। हमारे इदारे को बहुत बड़ा ख़तरा है नवाज शरीफ से, इसलिए ख़तरा है कि वो हमारे साथ खेल रहा था। हमने ये तय किया था कि आइंदा अगर हमारे आर्मी चीफ़ को ऐसे बदला गया जैसे जहांगीर करामत को बदला गया था, तो फिर इसका खमियाजा उस शख्स को भुगतना पड़ेगा, और उस शख्स ने भुगता। लेकिन उसके बाद एक और ज़माना है कि जिस ज़माने के अंदर ये तसव्वुर दे दिया गया था कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे साइलेंट पार्टनर हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी हमेशा सीनियर और जूनियर पार्टनर्स के तौर पर चलती रही है। अंग्रेज़ से पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सीनियर पार्टनर होती थी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थी वो जूनियर पार्टनर होती थी, और इन दोनों पार्टनर्स का एक नन्ना मुन्ना बच्चा था जो सियासतदान था। ये उस सियासतदान को खड़ा करते थे, उसको बहुत सारी मुराद देते थे, उसको राज दरबार में कचहरी में कुर्सी दिया करते थे। वो जो मशहूर पंजाबी का शेर है कि मैं 12 मुरब्बियाँ वाली और कचहरियाँ च मिले कुर्सी। वो कुर्सी जो मिला करती थी, उस कुर्सी की वजह से वो सियासतदान बनते थे और ये लोग उनको सियासतदान के तौर पे बज़ाहिर तस्लीम करते थे, लेकिन
اس کے باوجود یہ ان کی گردن پر انہی کا ہاتھ ہوا کرتا تھا۔ سول بیوروکریسی پہلی دفعہ جونیئر پارٹنر کے طور پر 1958 میں آئی، جب ایوب خان کو عدالت نے یہ طے کر دیا جسٹس منیر کے فیصلے کی صورت کہ طاقتور انقلاب جائز ہوتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اگر وہ ملک پر قبضہ کر لے، تو جسٹس منیر نے تحریر کیا کہ دنیا کے سارے ممالک ہمیں مان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے رہنے والوں کو اس میں کیا قباحت ہے، ہم بھی اس کو مان لیتے ہیں۔ تو اس دن اس نے رات کو سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کے نکالا اور اس کو کہا آپ جاؤ، کیونکہ آپ تو صرف ایک سمری تحریر کرنے والے اور ایک دستخط کرنے والے تھے۔ لیکن اس دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے سے مشرف کے جانے کے بعد ایک تصور یہ دیا گیا کہ ہم پاکستان میں اقتدار کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، جب تک 5 سال کوئی حکومت پوری نہیں کرے گی اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے، اور ہم ایک پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں فوج میں بھی پرامن انتقال اقتدار کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جنرل کیانی انہوں نے جس طرح پرویز مشرف سے 8 سال کے بعد وہ چھڑی وصول کی تھی، تو اس کے پیچھے پرویز مشرف کے 3 سال نہیں تھے، بلکہ پرویز مشرف کے 8 سال تھے کہ جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنے ہی دستخطوں سے اپنے آپ کو توسیع دے کر حاصل کیے تھے۔ جنرل کیانی وہ جو ڈائریکٹوریٹ ایس لکھتا ہے کہ جس وقت جنرل کیانی اپنی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہے تھے تو اس وقت وہ امریکہ گئے۔ جب وہ امریکہ پہنچے تو امریکہ میں ان کی پہلی جو میٹنگ ہوئی وہ اس وقت کی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ ہوئی۔ کیانی صاحب نے اپنے بیگ میں سے اوباماز وارز کتاب نکالی اور انتہائی دانشمندی کے ساتھ اور درویشی کے ساتھ اور اس کے بعد انتہائی خلوص کے ساتھ کہا کہ میں نے یہ کتاب الف سے لے کے یہ تک پڑھی ہے، اب میں آپ لوگوں کا انتہائی خدمتکار آدمی ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی مائک ملن کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا کہ تم یہ جو انجینئر کر رہے ہو اپنی ایکسٹینشن کو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کرتے رہو، لیکن ہم امریکی جو ہیں پوری دنیا کے اندر ہم یہی بتائیں گے کہ ہم جمہوریت کے قائل ہیں، ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم اس لیے تمہارے ساتھ ہیں کہ یو آر دا ریئل رولر آف دس کنٹری، تم اس ملک کے اصل حکمران ہو۔ لیکن ایسی مدد جو تھی یہ کسی طور پر بھی امریکی کانگریس یا امریکی صدر کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اور ان کے پروٹوکول میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکی صدر جو ہے وہ تو صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا وزیر اعظم سے ملتا ہے، اسی طرح کسی فوجی جرنیل سے نہیں ملتا۔ تو ایسا کیا گیا کہ کیانی صاحب کو اورنج روم کے اندر اچانک بٹھایا گیا وائٹ ہاؤس کے، تو ایک دم اوباما گزرتے گزرتے انہوں نے ایسے دروازہ کھولا، اس کو کیانی یو آر ہیئر، تم کدھر؟ اور پھر اس کے بعد اس کی وہ میٹنگ ہوئی جس میں اس کو بتایا گیا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں۔ پھر وہ 3 سال کی ایکسٹینشن کے بعد یہ چھڑی جو ہے یہ قمر جاوید باجوہ کے ہاتھ میں آئی، اور قمر جاوید بادشاہ بھی 3 سال کے بعد نہیں، پورے 6 سال کے بعد اپنی اس چھڑی کو موجودہ آرمی چیف آصف منیر کے پاس دے گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ چھڑی دیتے، ایک اور پرامن انتقال اقتدار کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، اور وہ جو طے ہوا تھا کہ ہم 5 سال کا ٹینیور پورا کریں گے، بے شک نواز شریف کے ساتھ شاید قائد خاقان عباسی آ جائے لیکن پورا ہونے دیں گے، اس ٹینیور کے ساتھ کھلواڑ شروع کیا گیا۔ 9 اپریل تک پاکستان کو 75 سال بیت چکے تھے، اور پاکستان کے عوام جو تھے، میری نسل کے لوگ اور مجھ سے 8-10 سال کی نسل کے لوگ جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا، انہوں نے ان سارے مد و جزر کو بڑے غور سے دیکھا تھا، اور ان کو اندازہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے سامنے فائرنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے سامنے جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کندھوں سے پیچھے سے کون فائر کرتا ہے اور کون اصل شاٹس کھیلتا ہے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ہو از کالنگ دا شاٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ اس سارے عرصے کے اندر پاکستان کے اندر 2-2.5 ہزار لوگ ایسے ہیں جو اس ملک پر حکمرانی کرتے ہیں،
کسی کا باپ جو ہے وہ جرنیل ہوتا ہے تو بیٹا ایم پی اے کا الیکشن لڑتا ہے، باپ وزیر ہوتا ہے تو بیٹا سول سروس میں داخلہ لے لیتا ہے، ایک بھائی جوڈیشری میں چلا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ جج بن جاتا ہے، ہاں اس کو وکالت کی ہوتی ہے اور وکیل کے طور پر آگے بڑھتا ہے، ایک آدمی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کپتان بن جاتا ہے، اور ان سب کا شجرہ نسب آخر میں ایک ہو جاتا ہے۔ اس شجرہ نسب سے بغاوت کی مختلف قسم کی خواہشات جو تھیں ان لوگوں کے دلوں میں ابھرتی تھیں۔ وہ اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ ایک آدمی پیدا تو غریب ہوا ہے لیکن صرف ایک نکاح اس کو امیر کر دیتا ہے، اور وہ اس محاورے پہ عمل کرتا ہے کہ پیدا غربت میں ہونا یہ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن اگر تم غریب مرو گے تو یہ تمہارا قصور ہے۔ یہ کلین، یہ 2-2.5 ہزار لوگوں کی حکومت، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تو یہ حکومت جو تھی عموماً کبھی بھی اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئی تھی جس طرح 9 اپریل کو حکومت کھل کر سامنے آئی، کہ اس ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کی ایک اسمبلی ہے، اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کارروائی کے دوران باقاعدہ پولیس کی گاڑیاں آ کے لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پرزنرز وین آ جاتی ہیں، جس کا حکم صرف وزیر اعظم نے دینا تھا، کسی اور نے نہیں دینا تھا۔ کون تھا جو اس آئی جی اسلام آباد کو کہہ سکتا تھا سوائے وزیر اعظم کے کہ تم وہاں تشریف لاؤ؟ عدالت کھلتی ہے اور ایک وزیر اعظم برطرف ہو جاتا ہے۔ اس کو برطرف کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا اس کو کوئی بھی آج پہچاننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے باپ کا باپ کون تھا اور وہ کیوں عمران خان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایم کیو ایم کو کون ٹیلی فون کرتا ہے اور کون ان کو کہتا ہے کہ اب تم فلاں لوگوں کی طرف جھک جاؤ۔ کون تھا جو ان باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو ایک عمران خان کے خلاف متحد کرتے تھے؟ یہ بات کوئی اس لیے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ یہ بات اتنی دفعہ ہوئی ہے کہ عام آدمی کو اب ایسے نظر آتی ہے کہ جیسے حلوائی کی دکان سے وہ کچھ چیز خرید رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حلوائی کون ہے اور یہ مٹھائی کیسے بنتی ہے، تو اقتدار کی مٹھائی جو ہے، اس کو مربع جو ہے، اس کو گابڑ گچولا جو ہے، یہ کون بناتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ 9 اپریل کی شام کو عمران خان ایک چھوٹی سی ڈائری اٹھا کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن 10 اپریل کو یہ قوم بالکل ایک مختلف انداز سے جاگ اٹھتی ہے۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس شخص کے لیے وہ باہر نکل رہی ہے وہ شخص تو خواب خرگوش کے مزے لے رکھا ہے، وہ شخص تو بڑے آرام سے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آج تو نیٹ فلکس پہ فلم لگاؤ کیونکہ میں بڑے عرصے کے بعد پرسکون ہوا ہوں۔ یہ قوم کس کے لیے نکلی تھی؟ عمران خان کے لیے؟ نہیں۔ یہ قوم کس کے لیے نکلی تھی؟ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری یا ان کے خلاف نکلی تھی؟ نہیں۔ اس قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے 75 سال سے ایک چیتھڑا پہنا ہوا ہے، ہمیں اس چیتھڑے کو اتار کر پھینکنا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو نہیں جگایا، عمران خان اس قوم کے جاگنے کی بنیاد پر سے تحفے میں ملا ہے۔ عمران خان کی جگہ کوئی اور آتا وہ بھی آج لیڈر تھا، صرف اس کو یہ کرنا تھا کہ اس کے دامن میں کرپشن کا داغ نہ ہو اور اس نے کبھی کمپرومائز نہ کیا ہو۔ 10 اپریل پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ پاکستان 10 اپریل 2022 سے پہلے اور تھا، اور پاکستان 10 اپریل 2022 کے بعد سے آج تک پورا ایک سال بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک سال عزم کا سال ہے، ہمت کا سال ہے، حوصلے کا سال ہے۔ یہ لوگ جب اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ وہ ہر اس محلاتی سازش کا توڑ بن جاتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کسی اور جگہ پر برپا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بڑے منحنی سے لوگ نظر آتے ہیں، یہ بڑے کمزور نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں شاید چھینک بھی آ جائے تو شاید فوراً بستر میں گھستے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بلی کے اوپر ظلم بھی برداشت نہیں کیا ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ایک اجتماعی صورتحال میں ڈھلتے ہیں جسے ہم کلیکٹیو سائیکی کہتے ہیں، تو ایک ایسی دیوار بن جاتے ہیں کہ جس دیوار کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت سر ٹکرا کر
پاش پاش ہو سکتی ہے لیکن دیوار کو نہیں توڑا کرتی۔ انسانی تاریخ کے المیے گنتے چلے جائیے، میں گننا نہیں چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ فرانس کی ریولوشن کو دیکھ لیجئے گا، فرانس میں تمام لوگ ایسے تھے جو مجھ سے بھی زیادہ مرنجا مرنج تھے، مجھ سے بھی زیادہ نازک اندام تھے، مجھ سے بھی زیادہ ان کے یہاں لکھنوی روایات تھے۔ آپ ایران کو دیکھ لیجئے، میرے جیسے اونچے لہجے میں بولنے والا وہاں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو 10 دفعہ تکلف سے گفتگو کرتے تھے، حال شما خوب، چاشم دست شما درد نہ کنی۔ یہ لوگوں سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ 7 لاکھ کی فوج اور 1 لاکھ کی بدترین ظالم ایجنسی سواک کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ ہے تاریخ کی سچائی۔ جو قوتیں تاریخ کی سچائی کو نہیں پڑھتی، وہ جب دریا کے اندر بہتی ہیں تو پھر ان کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔